अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वतोफ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और आज फिर हम उसी मौजू पर कि अल्लाह ने जब से इस ज़मीन को खल्क़ किया और इस ज़मीन पर अपनी तरफ से किसी को नबी या किसी को रसूल या इमाम बना के भेजा, तो चाहे वो किसी नबी का दौर हो तो उस नबी के दौर में उस नबी के साथ साथ एक ग्रोह उस अल्लाह की हुज्जत उस नबी से इल्म और हिदायत लेके लोगों तक पहुँचाता रहा। अगर किसी रसूल का दौर था तो उस रसूल के दौर में ये ग्रोह ये उम्मत जो है ये उस रसूल से इल्म और हिदायत को लेके लोगों तक पहुँचा रही थी। इसी तरह अगर इमाम का दौर हो तो उस इमाम के साथ साथ एक ग्रोह वो इमाम अलैहिस्सलाम से इल्म लेता है और हिदायत को लेता है और लोगों तक पहुँचाता है। इस पर हमने सबका अपनी वीडियो में आपके सामने सूरा आले इमरान और सूरा अहराफ से 2 आयात को पेश किया था और उनका तर्जमा और वो तफसीर जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ज़बान से बयान फरमाई। आज भी हम उसी सिलसिले में सबसे पहले आपके सामने कुरान से 2 आयात को पेश करेंगे। आज भी सूरा आले इमरान से ही हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने उन आयात को पेश किया जाए। तो सबसे पहले सूरा आले इमरान की आयत नंबर 113 हवाला देख लें, नोट कर लें। हवाला सूरा आले इमरान की आयत नंबर 113 और 114 नंबर। लाइसो सवाआ मिन अहलिल किताबि उम्मतुम काइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अनिल लैलि व हुम यस्जुदून युमिनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यहमरून बिल मअरूफ व यनहूना अनिल मुनकर व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनल सालिहीन। यकीनन आप जो है इस आयत को मैंने हवाला पहले पेश कर दिया, अब मैं इसका तर्जुमा वो पेश करने जा रहा हूँ जो अलामा ज़िशान हैदर जवादी साहब ने किया है। वो कहते हैं ये लोग भी सब एक जैसे नहीं हैं। अहले किताब ही में वो जमात भी है जो दीन पर कायम है, रातों को आयात इलाही की तलावत करती है और सजदा करती है। उसके बाद ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और नेकियों की तरफ सबकत करते हैं, और यही लोग सालेहीन और नेक किरदारों में से हैं। मोमिन, आपने यकीनन सूरा आल इमरान की इन दोनों आयात को खुद देख सकते हैं। अगर आपको तर्जमे में लगे कि तर्जमा ठीक नहीं है तो अपनी मनपसंद के किसी आलम से उस तर्जमे को ले सकते हैं। इस दोनों आयात के अंदर एक ग्रोह की बात जो अहले किताब में से हैं उनकी बात हो रही है। जैसा कि हम सबका वीडियो में भी आपको बता चुकी हैं, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई रसूल हो, चाहे कोई इमाम हो, उनके साथ साथ वो अल्लाह की तरफ जो अल्लाह का नुमाइंदा अल्लाह की जो हुज्जत होती है वो हुज्जत खुदा अकेली नहीं होती, उसके साथ एक ग्रोह हर दौर में मौजूद रहा है। क्यों रहा है कि एक हुज्जत खुदा लोगों के घरों में जाकर खुद जाकर ये नहीं कहती कि मैं हुज्जत खुदा हूँ, आके मुझसे हिदायत लो, बल्कि वो ग्रोह जो होता है वो उस हुज्जत खुदा, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो इमाम हो, उससे इल्म और हिदायत को लेके लोगों के सामने पेश करता है और फिर उस हुज्जत खुदा की मारिफत लोगों को करवाता है और उसकी तरफ लोगों को लेके आता है। आज इस सिलसिले में मैंने सबका वीडियो के अंदर भी आपके सामने कुछ हवाले पेश किए थे जो कुतुब हदीस के अंदर हमको मिलते हैं, जिसमें सबका वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने दुआए उम्मे दाऊद को भी पेश किया था मफातिहुल जनान से, और उसके अलावा मैंने आपके सामने अमाली शेख मुफीद से मजलिस नंबर 4 के अंदर हदीस नंबर 4 को पेश किया था, जिनमें
ابدال اور نجبا کا ذکر تھا۔ اس پر میں نے حوالہ آپ کو دکھایا بھی، کتاب بھی دکھائی، اور وہ ویڈیو موجود ہے، آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے نہیں دیکھی۔ آج بھی میں کوشش کروں گا سب سے پہلے کتب حدیث سے ہی آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں گا جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ میں بار آپ سب کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ویڈیو بنا کے آپ کو کسی چیز کو منوانا مقصد نہیں، فقط اور فقط معلومات کو آپ تک پیش کرنا ہے۔ آج میں دوبارہ سے آپ کے سامنے امالی شیخ مفید کو پھر سے پیش کروں گا، اور اس کے بعد 4 مزید کتب جو ہیں وہ معتبر سے معتبر وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امالی شیخ مفید کہ امالی شیخ مفید کے اندر شیخ مفید نے کیا لکھا ہے۔ یقیناً حدیث جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، چھٹے امام علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، اور اس میں ابو طفیل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے میرے لیے حدیث بیان کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ ابدال من اہل شام والنجبا من اہل کوفہ، تو اللہ ان کو جمع کرے گا۔ یہ پوری روایت جو ہے یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور کیونکہ ساتھ میں ترجمہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہاں جس چیز کو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے ابدال کا ترجمہ بزرگ کیا ہے، اور نجبا کا ترجمہ انہوں نے رئیسوں کے کیا ہے۔ یقیناً آپ نے حوالہ نوٹ کر لیا، حوالہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، حوالہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب جس چیز کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اس ترجمے کو جس نے بھی کیا ہے، مجھے نہیں پتا کس نے یہ ترجمہ کیا ہے، کیونکہ میں آپ کو نجبا کا معنی قول معصوم سے دوں گا، اصول کافی سے، اصول کافی کی 2 جلد سے، اور امام علیہ السلام کی زبان سے دوں گا کہ امام علیہ السلام نے نجبا کا معنی کیا دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم چند مزید کتب کو دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی ابدال یا نجبا، کیونکہ ابھی ان ویڈیوز کے اندر میں ان 2 کو ہی آپ کے سامنے حوالے پیش کروں گا، اس کے علاوہ کتب ہوں، غوث ہوں، وہ بعد میں مزید ویڈیو بناؤں گا، جس کتاب کے اندر وہ ذکر ہے اس گروہ کا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں دوبارہ سے اپنی اسی کتاب، آپ کو ابھی تو آپ نے دیکھی امالی شیخ مفید، اب ہم چلیں گے سب سے پہلے رجال کشی کی طرف۔ رجال کشی کے اندر جو ہے ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ کو دکھائیں گے کہ رجال کشی کی جو ہے، آپ کتاب رجال کشی کو دیکھیں، اور اس کے اندر جو عبارت لکھی ہوئی ہے یقیناً اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، رجال کشی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رجال کشی کے اندر یہ پورا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کوئی چیز آپ سے باقی نہ رہے، اور ایک ایک چیز جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، کیونکہ اپنی طرف سے کوئی بات کرنا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پیج نمبر رجال کشی کا 238 اوپر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں پوری حدیث جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور اگر کسی کو یہ ترجمہ قبول نہ ہو تو وہ جو ہے اپنی مرضی سے کسی سے یہ ترجمہ کروا سکتا ہے۔ یہاں پر جو پہلی روایت ہے، دونوں روایات ہیں، دونوں حدیثیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے پیش کروں گا اوپر والی روایت کا ترجمہ، کیونکہ جب تک ہم سب سے پہلے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ یہاں پر جو ہے محمد بن مسعود، یہ میں سارے راوی چھوڑ دیتا ہوں اور آگے چلتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ حماد ناب کہتے ہیں، یہاں پر حماد ناب آپ یقیناً آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان حماد الناب قال، یہ آپ یقیناً دیکھ سکتے ہیں، انا ابی عبداللہ علیہ السلام ونانو جماعت اذا دخل علیہ عمران بن عبداللہ الکمی سہل وجر وبشہ فلما ان قام۔ میں یہ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، عبارت آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ عبارت کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ حماد ناب کہتے ہیں،
ہم کچھ افراد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ عمران بن عبداللہ کمی وارد ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس کی احوال پرسی کی اور بہت محبت سے نوازا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کی یہ کون تھا کہ جس کے ساتھ آپ نے اتنی محبت کی؟ فرمایا ایک نجیب قوم یعنی اہل شام میں سے تھا۔ جابر اور ظالم حکمرانوں نے جب بھی ان کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام بنا دیا، کہ یعنی کہ ان کے جو دشمن جو ظالم جب ان پر کوئی ظلم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے ظلم سے بچا لیتا ہے۔ اچھا، دوسری روایت بھی آپ دیکھ لیں، اس کے آگے ہی دوسری روایت ہے، یہاں پر یہ بھی بالکل سیم ملتی جلتی روایت ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے وہی ہے کہ یہ شخص آتا ہے اور امام علیہ السلام آپ اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے امام علیہ السلام اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، اس کے گھر والوں کا، اس کی اولاد کا، اس کے چچا کے بیٹوں کا اور اس کے خاندان کے حالات پوچھتے ہیں۔ پھر ثم حدث عملیہ، پھر کچھ دھیرے سے آہستہ سے کوئی بات کرتے ہیں۔ فلما خارج، کہ جب وہ چلا جاتا ہے، قال ابھی عبداللہ علیہ السلام من ھذا، تو میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ قال ھذا نجیب قوم النجبہ، کہ یہ قوم نجبہ میں سے ایک نجیب ہے۔ یقیناً ان دونوں حدیثوں کے اندر بھی آپ کو یہ نجبہ کا ذکر مل گیا۔ اب ہم واپس آتے ہیں، یہ دو حوالے رجال کشی کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ کسی کو کتاب بھی چاہیے تو میں حاضر ہوں، میں کتاب بھی دے دوں گا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے جس کا نام بحار الانوار ہے۔ یہی روایت ہم سب سے پہلے بحار الانوار کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ بحار الانوار کی کون سی جلد ہے اور کون سا پیج ہے۔ تو یقیناً ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جلد نمبر 57 ہے، پیج نمبر 211 ہے، اور یہ نیچے 18 نمبر روایت جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر۔ میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں، یہ جلد ہے 57۔ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو اصل پیج دکھاتا ہوں۔ یہ بحار الانوار ہے، ٹھیک ہے جی، بحار الانوار، یہ بحار الانوار کو آپ دیکھ رہے ہیں، جلد نمبر 57 ہے اور پیج نمبر 211۔ یہ یقیناً آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے پیج، جلد نمبر 57 اور پیج نمبر 211، باب المحمودو من البلدان، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور حدیث کا نمبر 18 ہے۔ یہاں پر ہم 18 نمبر حدیث پر چلتے ہیں، اور الکشی کی یقیناً آپ کی آنکھوں کے سامنے حدیث آ چکی ہے۔ وہی حدیث آپ کو یہاں جو ہے کالا من اہل البیت النجبہ یعنی اہلکم ما ارادہم جبار من الجبارت الا قسم اللہ، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ جس کے اندر وہی روایت یہاں پر باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 57 کے اندر لکھی ہے۔ یہ تھا بحار الانوار کا حوالہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رجال الکشی کا حوالہ پیش کیا، 2 حدیثیں آپ کے سامنے چھٹے امام علیہ السلام سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان 2 حدیثوں میں بھی ذکر تھا نجبہ کا، اور اس حدیث کے اندر بھی جو بحار الانوار کے اندر علامہ باقر مجلسی نے لکھی ہے جلد نمبر 57 کے اندر۔ اب ہم اختتام کرتے ہیں اس بات کا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں معصومین علیہ السلام، کیونکہ ابھی تو آپ نے امالی شیخ مفید میں ایک مترجم کا ترجمہ دیکھا، انہوں نے ابدال کا ترجمہ بزرگ کیا اور نجبہ کا ترجمہ رئیسوں کے کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اصول کافی کی طرف، اور اصول کافی کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر جاتے ہیں، اور جلد نمبر 2 جو ہے میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کو اسکرین پر دکھاؤں تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور اس کے بعد اپنا یہ حوالہ نوٹ کر کے کتاب کے اندر خود تلاش کر سکیں۔ میں مکمل حوالہ دوں گا
تاکہ کسی کو بھی کوئی الجھن نہ بنے۔ یقیناً اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے حدیث جلد نمبر 2، یہ جلد نمبر 2 ہے، کتاب الحجت ہے، پیج نمبر 398 اور 98 کے اختتام پر حدیث کا نمبر 5 ہے۔ آپ اس کا ترجمہ پیج نمبر 399 تک جاتے ہیں، 399 تک اس کا ترجمہ جا رہا ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے حدیث 398 سے، حدیث کا نمبر 5 ہے۔ اور اس کا باب بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا باب کون سا ہے، تاکہ آپ کو مکمل حوالہ مل جائے۔ یہ باب نمبر 94 ہے، التسلیم والفضل مسلمین۔ یہ آپ باب کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، باب کا نام بھی نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد 5 نمبر حدیث پر سیدھے آ جائیں۔ یہاں دیکھیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں نجبا کا ترجمہ امام علیہ السلام نے نجبا کا معنی کیا بتایا ہے۔ تو یہاں پر ترجمے میں آپ کو ملے گا کہ قلت انت عالم قال قد افلح المؤمنون والمسلمون ان المسلمین هم النجبا۔ یقیناً یہ روایت، یہ حدیث آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور چھٹے امام علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام اس کے متعلق فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون کے متعلق کیا جانتے ہو؟ وہ مومن کون ہے؟ راوی نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا فلاح پانے والے وہ مومن ہیں جو ہماری احادیث کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ تسلیم کرنے والے نجبا کہلاتے ہیں۔ پس مومن غریب ہے، یعنی اپنے اصلی وطن سے دور، ان کی تعداد کم ہے، وہ یہاں پیگانوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، پس خوشخبری جنت کی ان غربا کے لیے۔ تو یقیناً مومنین، آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نجبا کے حقیقی معنی دیکھ لیے کہ امام معصوم علیہ السلام نے نجبا کے کیا معنی بیان کیے۔ اور یہ سارے حوالے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کچھ وہ بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی چیز ہم پر کوئی حجت نہیں، ہمارے لیے حجت معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن سے بھی ایک گروہ ثابت ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے بھی وہ گروہ ثابت ہے، اور اس گروہ کے ایک حصے کا ذکر جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نجبا اور ابدال کا۔ اور یہ تو حدیثوں سے ثابت ہو رہا ہے، اب آپ کیسے انکار کرو گے؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہو کہ حدیث ہم پر حجت ہے، تو لو، میں نے تو آپ کے سامنے حدیثیں پیش کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی بات تو کر نہیں رہا، بلکہ میں تو حدیث کا معنی بھی آپ کے سامنے مالی شیخ مفید میں ایک عالم نے ترجمہ کیا تو میں نے تسلیم نہیں کیا، میں نے اس کا جواب آپ کو قول معصوم سے دیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ نجبا کا معنی معصومین علیہ السلام نے کیا دیا ہے، کیونکہ وہاں تو امالی شیخ مفید کے اندر رئیس اور رئیسوں کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر میں آپ کو ثابت کروں گا کہ لفظ رئیس خود عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی میں آگے حدیثوں سے آپ کو ثابت کروں گا، وہ حدیثیں بھی میرے پاس ہیں۔ نیکسٹ پارٹ کے اندر میں انشاءاللہ وہ لفظ رئیس جو ہے، جو ترجمہ کیا گیا ہے، وہ عربی والی عبارت جو معصوم کی حدیث ہے، اس سے آپ کے سامنے اس کو بھی ثابت کروں گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد فقط اور فقط ان مومنین تک معلومات کو پہنچانا ہے جو صاحبان تحقیق ہیں، جو تحقیق کر کے کسی حق تک، کسی سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔